बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बड़े अरसे बाद आप लोगों से जो टर्की की सिचुएशन है उसके बारे में बात करूंगी। इस टाइम मेरी तरफ शाम है 12 मई। मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट कर रही हूं और आप लोगों की नॉलेज में होगा 14 मई को जो इलेक्शंस हैं थ्रू आउट टर्की वो प्लान्ड हैं और इलेक्शंस होने हैं, वोटिंग होगी 14 मई को। थोड़ा सा मैं इस पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी। जो लोग मेरी वीडियोस बहुत स्टार्ट से देख रहे हैं, आप लोगों को मेरी इंक्लिनेशन और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हद तक पता होगा कि मैं टर्की और टर्की की पॉलिटिक्स और यहाँ पे जो टर्किश लीडर्स हैं उनके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। यहाँ पर जो 14 मई को इलेक्शंस हैं, ये मैं कुछ अरसे से इस पर डिफरेंट तरीके से आप लोगों से एंगल से इस टॉपिक को डिस्कस करती रही हूँ कि 2023 का जो ये साल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और फाइनली अब वो दिन आ गया है कि अब ये डिसाइड होगा कि चीज़ें आगे किस तरह चलेंगी। आप लोग इस तरह कह सकते हैं कि द सिचुएशन इज़ लाइक टेक इट और लीव इट और मेक इट और ब्रेक इट। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर थोड़ी सी अपनी जो नॉलेज है, जो टर्की में रहते हुए या रिसर्च या जो टर्किश दोस्तों से या टर्किश कुलीग से या नेबर्स फ्रेंड्स से जो मेरे एक नॉलेज मिलती रही, डिफरेंट एक जो एक पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि 14 मई को यहाँ पर इलेक्शंस हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शंस हैं यहाँ पर, ये तो आप लोगों की नॉलेज में होगा कि जो अर्दोआन है वो बेसिकली मेन कैंडिडेट हम लोग उनको समझते हैं, बट जो इनकी अपोजिशन साइड पार्टी पे जो इनको compete कर रहे हैं उनका नाम है जी केमाल किलिचदारोग्लू। केमाल किलिचदारोग्लू ये ऑलरेडी कपल ऑफ टाइम्स 2-3 टाइम्स आई बिलीव इलेक्शन लड़ चुके हैं अगेंस्ट अर्दोआन, पर अनफॉर्चुनेटली या आई वुड से फॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो सके थे। सो ये जो इस 14 मई को इलेक्शंस हो रहे हैं टर्की में, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये जो इलेक्शन हैं ये बोथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं एंड ये जो न्यू पार्लियामेंट है उसके लिए भी ये इलेक्शन है। अगर मैं आप लोगों को पीछे पास्ट में ले जाऊं तो 6 साल पहले अर्दोआन ने एक लॉ पास किया था और जो पार्लियामेंट सिस्टम है टर्की का उसको चेंज कर दिया था प्रेसिडेंट सिस्टम पे। इस आस्पेक्ट को मैं आगे जाके थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मुझे जगह जगह टर्की में, इस्तांबुल में इस तरह के जो प्रमोशनल कैंपेन्स हैं, बोर्ड्स हैं, वो नज़र आएंगे। एक तरफ आपको अर्दोआन की पिक्चर नज़र आएगी एंड दूसरी तरफ जो इनकी अपोजिशन पार्टी है जो इलेक्शन लड़ रही है अगेंस्ट अर्दोआन, इनका नाम है जी केमाल किलिचदारोग्लू। अब सिचुएशन ये है कि इक्वली जो केमाल किलिचदारोग्लू है ये भी अपनी एक प्रॉपर एक जो इनका वोट है, वोट बैंक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट द सिचुएशन इज़ कि ये इलेक्शन वो जीतेगा जो 50% वोट +1, जो आप लोग इस तरह कह लें कि 51% वोट जिसके पास होंगे वही इलेक्शन जीत जाएगा। सो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये इलेक्शन क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों इतना डिस्कस हो रहे हैं। आप लोगों की नॉलेज में होगा कि कमाल अतातुर्क के टाइम पर जब ये सिचुएशन थी कि लेडीज़ को और हमारा जो एक नॉर्मल एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है उसको इस हद तक एक्सेप्टेंस नहीं थी। थोड़ी सी एग्जांपल दूंगी मैं आप लोगों को कि हम ख़वातीन को, लेडीज़ को गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, पब्लिक ऑफिसेज़ में, नॉर्मल गैदरिंग्स में स्कार्फ़ हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होती थी। हमारे हिजाब और स्कार्फ़ सर से खींच लिए जाते थे। सो ये तो वो टाइम था जो कमाल अतातुर्क का था। सो ये एक तरह से आप लोग कह लें कि एक सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट थी, जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि अर्दोआन को जो मेजर पॉपुलैरिटी मिली वो इसी रीज़न की वजह से मिली कि उन्होंने एक तो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इनकरेज किया, बट ऑन द अदर साइड उन्होंने इस बात की भी आज़ादी दी कि हर किसी को अपनी मर्ज़ी से रहने की इजाज़त है। तो जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि टर्की एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मैप पे उसकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, बड़ी इम्पॉर्टेंस है कि एक साइड पर वो यूरोप को टच करता है एंड दूसरी साइड पर हम लोग उसको कहते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है, वहाँ उसको टच करता है। सो जहाँ पे टर्की में मेजॉरिटी मुसलमानों की है
بٹ اس فیکٹ کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ٹرکی کی جو کانسٹیٹیوشن میں ان کو جو کھلی آزادی ہے یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. جہاں ہم اپنے پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگاتے ہیں، ٹرکی اٹس ناٹ اے مسلم، یہ لوگ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ لکھتے ہیں، بولتے ہیں. سو یہ سارا سچویشن ہے. جب اردوان نے سیاست میں قدم رکھا، اس ٹائم اردوان کو پاپولیرٹی اس وجہ سے ملی کہ جو اردوان کی اپوزیشن سائڈ پہ جو لوگ تھے جو اردوان کو کمپیٹ کر رہے تھے، وہ آپ لوگ کہہ لیں کہ لیفٹسٹ تھے، وہ سیکولر پارٹیز تھی. اس ٹائم جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹرکش پولیٹکس ہے وہ دو سائڈز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، ایک سیکولر اسکول آف تھاٹ ہے، اینڈ دوسری سائڈ پر ایک کنزرویٹو اور ایک اسلامک اسکول آف تھاٹ ہے. بٹ اب ہم لوگ یہ کہیں کہ اردوان تو ہمیشہ الیکشن جیتا آیا ہے، اور اردوان کی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ایک بڑی ریلیجس انکلینیشن ہے. تو ہم الیکشنز کے لیے یا اوور آل اس الیکشن پہ ہم لوگ اتنے زیادہ کنسرنڈ کیوں ہیں؟ پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹی جو کمال کلچدارولو ہے، جو ٹوٹل 6 پارٹیز کی کمبینیشن سے ایک یونائٹڈ ہو کے یہ اپوزیشن بنی ہے، اس اپوزیشن پارٹی میں اسلامک جو پارٹیز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. سو یہ الیکشن فار دا فرسٹ ٹائم ایردوان کے لیے بہت چیلنجنگ ہوں گے فار دا فرسٹ ٹائم، بیکاز یہاں پر ایردوان صرف ایک سیکولر اسکول آف تھاٹ کو کمپیٹ یا ان کو ایک چیلنج نہیں کرے، اس سے صرف ان کا مقابلہ نہیں ہے. انہوں نے ڈفرینٹ آسپیکٹس پہ اس الیکشن کو ون کرنا ہوگا. یہ لوگ آپ لوگ اس طرح کہہ لیں کہ اولڈ جو ایک کیمالسٹ آئیڈیالوجی تھی اس کا مقابلہ ہے، اس کا کمپٹیشن ہے ایک کنزرویٹو اور ایک اسلامک اسکول آف تھاٹ سے. بٹ پرابلم اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو کمال کلچدارولو ہے، جو اپوزیشن پارٹی میں اردوان کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی پارٹی میں ان کی سپورٹ میں بھی اسلامک پارٹیز موجود ہیں. سو یہ تھوڑا سا اس دفعہ کے الیکشنز میں تھوڑا ٹوسٹ ہے، بٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردوان کی جو ووٹ بینک ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. 30% ووٹ بینک ہے اردوان کا. بٹ اگین یہ جو ایک آسپیکٹ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، میں اس کو اور ایکسپلین کرتی ہوں آگے جا کے، کہ اس دفعہ یہ بات بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ دس ٹائم جو ریلیجس پارٹیز ہیں یا جو ریلیجس لوگ ہیں وہ بلائنڈلی اردوان کو ووٹ نہیں کریں گے. اس دفعہ سچویشن تھوڑی فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو ٹرکی کا جو اکنامک کرائسس ہے آپ میں سے کسی سے نہیں چھپا ہوا ہوگا. موسٹلی جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ٹرکی میں سیٹل ہیں، آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں ٹرکی میں 3-4 سال ہو چکے ہیں تو ود ان اے ایئر، ایون 1-1.5 سال پہلے تک سچویشن بالکل فرق تھی. چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گی، چھوٹی سی، کہ 1.5 سال پہلے ایک نارمل جو دودھ کا ڈبہ تھا وہ ہم 3.5 لیرے کا لیتے تھے. رائٹ ناؤ دی سچویشن از کہ ہم جو ایک دودھ کا ڈبہ لے رہے ہیں وہ 25 ٹرکش لیرا کا ہے. یہ میں نے چھوٹی سی ایک بیسک آئٹم کی اگزامپل دی. سو لائف میں ایک بالکل اکنامک کرائسس کی وجہ سے لائف بالکل چینج ہو چکی ہے. تو سب سے بڑا ایک آسپیکٹ تو یہ ہے جو اردوان کو ایک اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا ہے. دوسری سائڈ جو سیرین بارڈر پہ وار ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو 3 ملین سیرین ریفیوجیز کو اردوان نے ویلکم کیا ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. میں آن اینڈ آف اس پہ آئی بلیو اس آسپیکٹ کو ڈسکس کرتی رہی ہوں. جس طرح پاکستان میں ہم لوگ افغانیوں کو اس حد تک تو ہم نفرت سے نہیں دیکھتے، پر جہاں تک میرا پشاور سے ایک میرا بیک گراؤنڈ ہے، مجھے کچھ آئیڈیا ہے اپنی میموری میں کہ ہم لوگوں کو یا ہم لوگوں کے اس میں افغانیوں کو ہم لوگ اتنا ان سے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے. یہ ڈسکشن بالکل ہوتی تھی کہ افغانی ہمارے ہاں ہمارے پشاور اور ہمارے ایریاز میں اس حد تک رچ بس گئے ہیں کہ ان کے نام کے ریسٹورانٹس بھی ہیں. اور پھر لیٹر آن لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو گئے کہ شاید یہ افغانی ہی پٹھان ہیں. بہت ارلی ٹائمز میں جو ریئل پراپر پٹھان تھے وہ تو مائیگریٹ کر گئے تھے ڈفرینٹ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں. سو موسٹلی افغانی جو پشاور میں سیٹل ہیں ان کی وجہ سے، جس طرح ہم لوگ سمجھ لیں کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو ایک پرابلم تھی کہ افغانستان سے افغانی کیوں ہمارے پاس آ کے سیٹل ہوں،
یہی پرابلم یہاں کے نارمل ٹرکش لوگوں کو ہے کہ اگر ٹیکس ہم دیتے ہیں، سب جو ہمارا ایک ہماری جو ایک نارمل جو ایک ہم کماتے ہیں، جو ہماری انکم ہے، اس کا ایک پورشن اگر ٹیکس پہ چلا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو بجائے اس کے اس کا بینیفٹ ملے تو ہماری بسیز، ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے سکولز ہمارے بچوں سے نہیں، سیرینز کے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کی ہیٹ، ان لوگوں کی نفرت سیرینز کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک مین آسپیکٹ ہے جس پہ اپوزیشن پارٹی بہت کہہ لیں کلیورلی پلے کر رہی ہے کہ جب اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم لوگ یہ جو سیرینز ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ سو ایک تو پرابلم یہ ہے جہاں پہ اردوان کی پالیسی تھی، جہاں پہ سیرین بارڈر پہ وار ہے تو 3 ملین اپروکسیمیٹلی جو سیرین ریفیوجیز ہیں وہ ٹرکی میں موجود ہیں۔ دوسری سائڈ آپ کو پتہ ہے کہ جو کووڈ ٹائم کا جو پینڈیمک تھا اس نے اوور آل تھرو آؤٹ پوری دنیا کو ہٹ کیا، پر اگین ٹرکی میں ہونے والے الیکشنز میں رائٹ ناؤ لوگ ٹرکی کے اسپیکٹ کو ہی کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو جہاں پینڈیمک ٹائم نے ٹرکی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، آن دا ادر سائڈ اردوان نے جو اپنی ایک پالیسیز رکھی کہ اس نے جو انٹرسٹ ریٹس کو کٹ کیا، جس پہ ڈفرینٹ اکانومسٹ کے ڈفرینٹ اوپینینس سے کہ اردوان کی اپروچ صحیح نہیں ہے، وہ اکانومی برباد کر رہا ہے، پر اس کی ایک ریلیجیس اسکول آف تھاٹ تھی۔ اس کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے کنٹری کو، ہم اپنے ٹرکی کو سود سے پاک کرتے، پر اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے جو ان کی کرنسی ہے ٹرکش لیرا اس کو۔ ایک یہ آسپیکٹ تھا، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس سب سچویشن نے جو ہر چیز کو افیکٹ کیا وہ انفلیشن تھی۔ سو یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ میں جب سٹارٹ میں 6-7 سال پہلے آئی تھی تو ٹرسٹ میں اگر میں اپنا اوپینین آپ لوگوں سے ایک ریئلسٹکلی شیئر کروں تو 6-7 سال پہلے جب میں آئی تھی تو اگر میں کبھی ذکر کرتی تھی کہ میں پاکستان سے ہوں یا میں فارنر ہوں تو آپ لوگ یقین کریں کہ 80% مجھے ایک اسمائل اور خوشی ملتی تھی کہ اچھا آپ پاکستان سے ہیں۔ بٹ رائٹ ناؤ 1-1.5 سال سے سچویشن بالکل چینج ہو چکی ہے۔ اگر میں کہتی ہوں پاکستان سے اور اگر میں جسٹیفیکیشن دوں کہ ہم لوگ آپ کو چارجز یا فیس دیتے ہیں اپنی اقامت کے یہاں رہنے کے، تو وہ لوگ اس بات کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اقامت یا آپ لوگوں کے چارجز سے ہمارا ٹرکی نہیں چلتا، آپ فارنرز کی آنے کی وجہ سے ہم اس کرائسس میں موجود ہیں۔ اس آسپیکٹ پہ آپ لوگ ان ٹرکش لوگوں سے جتنی بھی ڈیبیٹ کر لیں، ان کو جتنا کنونس کرانے کی کوشش کر لیں، آئی تھنک سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بیکاز وہ اپنی سچویشن کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت عرصے پہلے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ ان لوگوں کی ہیٹریڈ یا ان لوگوں کی تکلیف غلط نہیں ہے، بیکاز اگر میں اپنی فیملی کو دیکھوں تو میرا جو فیملی کا سورس آف انکم ہے وہ دبئی یا پاکستان سے ہے۔ سو ہم لوگوں کو مور اور لیس اس طرح ٹرکش لیرا کی اپ اینڈ ڈاؤن نے افیکٹ نہیں کیا جو یہاں کے ٹرکش لوگوں کو افیکٹ کیا۔ میں جب گروسری کرتی ہوں تو ٹل مطلب آج کے دن تک میری گروسری ٹرالی بھری ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل کسی ٹرکش فیملی کے۔ وہ بہت سوچ سمجھ کے اپنی ٹرالی میں چیزیں ڈالتے ہیں، تو اگر میں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھوں تو ان کی نفرت غلط نہیں ہے۔ سو اس دفعہ یہ الیکشنز کیوں اتنے چیلنجنگ ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں صرف اردوان کے لیے ہمیشہ ایک آسپیکٹ ہوتا تھا کہ اردوان کمپیٹ کرتا تھا، مقابلہ کرتا تھا ایک سیکولر مائنڈ سیٹ سے، ایک لبرل، ایک ماڈرن مائنڈ سیٹ سے، تو اردوان کو کامیابی ملتی تھی۔ بٹ رائٹ ناؤ دا سچویشن از کہ ڈفرینٹ ملٹیپل جو آسپیکٹس ہیں، پرابلمس ہیں، وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اینڈ آئی وڈ سے دا بیڈ پارٹ از کہ جو ریلیجیس پارٹیز ہیں وہ اپوزیشن پارٹی کو جوائن کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اگینسٹ اردوان یہ الیکشن جیتنا ہے۔ سو یہ سارا سچویشن ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے منشن کیا کہ یہ الیکشنز کیوں امپورٹنٹ ہیں، بیکاز یہ پریزیڈنشل الیکشنز بھی ہیں اینڈ آلسو دے آر آلسو جو آپ کا پارلیمنٹ ہے اس کی بھی الیکشنز ہیں۔ 6 سال پہلے اردوان نے اس کو چینج کیا تھا، پارلیمنٹ سسٹم کو کنورٹ کر دیا تھا پریزیڈنٹ سسٹم پہ، پر یہاں پر ان کی جو ایک نارمل اسکول ایک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اردوان کو ایک ایکسٹرا پاور مل گئی اور جو اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ سے جو ڈیموکریسی ہے اس کو اردوان نے بہت انڈرمائن کیا۔
سو یہ ایک بڑی ایک میجورٹی ہے، ایک اوپینین ہے کہ لوگ پریزیڈنشل سسٹم کے فیور میں نہیں تھے کہ اردوان کو اتنی ایکسٹرا پاور نہیں ہونی چاہیے یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی پریزیڈنٹ کو، بیکاز اس سچویشن میں جو ڈیموکریسی ہے، جو نارمل ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس کو وہ ایک اردو میں کہوں پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملتا جو ایک پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتا ہے۔ سو یہ ساری سچویشن ہے۔ اب سارے یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ ایک طرف جو کمال کلچدار اولو ہے وہ اس کو یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ ہم جو ٹرکی ہے اس کو آپ لوگوں کو ایک اچھا اور ایک بیٹر ٹرکی پرووائڈ کریں گے، پر یہ ساری جو سچویشنز ہیں اور یہ سارے کوسچن ایک نارمل ووٹر، ٹرکش ووٹر اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ کیا جو کمال کلچدار اولو ہے جو اردوان کے اپوزٹ الیکشن لڑ رہا ہے، کیا وہ واقعی ایک بیٹر ٹرکی پرووائڈ کر سکتا ہے؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی یہاں پر جو ارتھ کوئک ہے جو کچھ عرصے پہلے ٹرکی میں جو آپ لوگوں کو نالج ہے کہ جو ارتھ کوئک نے ہٹ کیا ٹرکی کو، اس کو بھی ہم لوگ نہیں بھول سکتے، بیکاز اس نے اپروکسیمیٹلی 2 ملین لوگوں کو کیا کہتے ہیں بے گھر کیا۔ اگین یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے رائٹ ناؤ کرنٹ گورنمنٹ کے لیے بھی، اور الیکشنز کے بعد جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے لیے بھی۔ سو اب یہ ساری سچویشن ہے، بٹ اگین دا پوائنٹ از کہ اٹ آل ڈپینڈس کہ 50% یا آپ لوگ کہیں 51% ووٹ کون لیتا ہے، اٹ آل ڈپینڈس۔ کچھ جگہوں پہ سروس ہے کہ یہ جو الیکشن ہے فار دا فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ایک میجر ٹرن آؤٹ ہوگا، لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ملے گا، 90% ابو 90% لوگوں کا رسپانس ہوگا، بیکاز اس کی میں ریزن بتاؤں کہ جو اردوان کے فیور میں لوگ ہیں فار دا فرسٹ ٹائم ان کو لگ رہا ہے کہ شاید اردوان نہ جیت سکے، انفارچونیٹلی، خدا نخواستہ۔ سو دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور اردوان کے لیے ووٹ دیں۔ ایک سروے یہ بھی تھا کہ اس دفعہ اتنا ایک کلوز کمپٹیشن ہے کہ جو فرسٹ راؤنڈ ہے الیکشن کا اس میں ریزلٹس کلیئر نہیں ہوں گے اور سیکنڈ راؤنڈ پہ الیکشن جائے گا، پر میجورٹی جو سروے ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ فرسٹ راؤنڈ میں ہی آ جائے گا، بیکاز اس دفعہ میجورٹی لوگوں کا جو رسپانس مطلب جو ایک ووٹر ہے وہ 90% ابو 90% جو ووٹر ہے وہ گھر سے باہر نکلے گا اور ووٹ دے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ پارٹ جو میں نے کچھ دیر پہلے مینشن کیا کہ 14 مئی کو جہاں پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹری الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو یہاں پر ایک آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس آسپیکٹ کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس طرف کیا رسپانس آتا ہے۔ کچھ لوگ کا اور کچھ سروس میں یہ رسپانس بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ جو ٹرکش ووٹرز ہیں اس 14 مئی کے الیکشنز میں وہ سپلٹ ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مے بی دے ول سلیکٹ اردوان فار پریزیڈنسی اینڈ جو کمال کلچدار اولو ہے اس کو پارلیمنٹری سسٹم کے لیے، اور اٹ ول گو وائس ورسا۔ سو یہ ایک ڈفرینٹ سرویز ہیں، ڈفرینٹ ڈسکشنز ہیں جو لوگوں میں ہو رہی ہیں۔ اب جب ٹائم اتنا کم رہ گیا ہے تو تھوڑی سی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹریشن، سٹریس، انزائٹی ہر طرف دیکھی جا رہی ہے، بٹ اگین دا پوائنٹ از کہ سب سے بڑا جو ہیوج ایک پولیٹیکل چینج ہے وہ جو لوگ ہر کسی سے اور اپنے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ الیکشنز اور اس کا رزلٹ جو ہوگا کیا ٹرکی میں زیادہ بیٹرمنٹ آئے گی، بیکاز اوور آل ٹرکی اتنے اچھے ٹائم سے فی الحال نہیں گزر رہا۔ سو یہ سارے ایک بیسک کویسچنز ہیں جو نارمل میں نے ریپیٹ کیا، یہ ووٹر اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا اردوان کے بغیر ٹرکی بہتر ہوگا یا اردوان کے ہوتے ہوئے، یا ہم اردوان کو سلیکٹ کریں تو ایک ٹرکی ایک بیٹر ٹرکی ہو سکتا ہے۔ سو یہ ساری تو ایک نارمل سروے تھا، نارمل ڈسکشن تھی جو میں نے لوگوں سے سنی یا میرا ریسرچ تھی یا نارمل ایک پبلک اوپینین تھا۔ اب یہاں پہ میں اپنا اوپینین آپ لوگوں کو دوں کہ ڈیفینیٹلی میں اردوان کی فیور میں ہوں، اینڈ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اردوان کو سکسیس دے۔ میں بڑا اوپنلی فرینکلی آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میں ناٹ ان گڈ، مطلب یہ ایک فخر کی بات نہیں ہے، اگر وہ نارمل ایک بڑی ایک کیجول کنورسیشن میں اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اگر سم ٹائمز کچھ لوگوں میں بہت کریز ہوتا ہے
کہ اگر کوئی سلمان خان یا XYZ کوئی بھی ہیرو آ جائے تو پیپل ول ڈائی فار کہ اس کا آٹوگراف چاہیے یا پکچر چاہیے. مجھے کبھی کس طرح کی کوئی سچویشن فیس کرنی پڑے تو میں کبھی کسی کو اپروچ نہیں کروں گی. اردوان از دا اونلی ون دیٹ آئی ریئلی وش کہ کبھی فیس ٹو فیس میری ان سے ملاقات ہو اینڈ میں اپنی فیلنگز ان سے شیئر کر سکوں. سو میری تو بہت دل سے دعا ہے کہ اردوان الیکشن جیتے. ایک اور آسپیکٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو اردو سپیکنگ کمیونٹی اور پاکستانی فیملیز ہیں ان میں ایک بڑی پریشانی ہے کہ کیا ہوگا الیکشنز میں. میں چھوٹا سا پہلا تو میسج آپ لوگ کو یہ دینا چاہوں گی کہ جو فیملیز جن لوگوں کے پاس سٹیزن شپ ہے آپ لوگ ضرور ووٹ کاسٹ کریں اینڈ آئی ریکویسٹ ووٹ فار اردوان. بٹ جہاں تک بات یہ ہے کہ لوگوں کا یہ ایک سٹانس ہے کہ اردوان کو اس لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں نکال دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. ٹرسٹ می ہم لوگ کچھ زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دی مین پرابلم از جو سیرینس یہاں پہ سیٹل ہیں ان سے ان لوگوں کو پرابلم ہے. بٹ اگین میں پرسنلی دیکھوں کہ میں اردوان کے لیے کیوں چاہوں گی کہ اردوان الیکشن جیتے. فار می ٹرکی جس میں اردوان نہ ہو میں اس کو مینٹلی ہی امیجن یا ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. بٹ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا سوچا ہوگا اور کچھ ضرور بہتر سوچا ہوگا. باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے یہ تو 14th کے الیکشنز کے ریزلٹس آنے پہ پتہ چلے گا. یہاں پہ جو ایک نارمل اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے، پاکستانی فیملیز ہیں، ان کو تھوڑی سی سچویشن کی نو ہاؤ ہونا ضروری ہے. سو آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں بڑے سمپل اور ایزی ورڈز میں آپ لوگوں کو ساری سچویشن ایکسپلین کر سکوں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو کافی آسپیکٹس کلیئر ہوئے ہوں گے. آئی بلیو موسٹلی آپ لوگوں کو یہ سب جو نو ہاؤ ہے بالکل ہوگی. بٹ اگین میں نے ان کے لیے ایکسپلین کیا جس طرح میں ریپیٹڈلی ہمیشہ ایکسپلین کرتی ہوں کہ میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ بیسیکلی ہاؤس وائفس اور لیڈیز ہیں. سو میں نے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی. آئی ووڈ ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے کہ پلیز آپ لوگ نماز میں اور ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اردوان یہ الیکشن جیتے. ہمارا مسلمان ہوتے ہوئے ایمان ہے کہ دعائیں پوری ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو دا تھمز اپ. ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی کنٹینٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.